लात, मनात और उज़्ज़ा दोबारा जिंदा हो रहे हैं। कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं वही बुत जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन अपने दस्ते मुबारक से तोड़ा, आज अरब की सरजमीन पर दोबारा इज्जत पाने लगे हैं। वही लात, मनात और उज़्ज़ा जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, आज फिर सजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं। क़यामत करीब नहीं तो और क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। नाजरीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि वो निशानियां जिनके बारे में कुरान करीम ने सदियां पहले खबरदार किया था और जिनकी तफसील नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान फरमाई थी, क्या वो निशानियां आज हमारी आंखों के सामने जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं? आज का जमाना महज एक आम दौर नहीं, बल्कि ये वो अहद है जिसके मुताल्लिक सदियों पहले पेशगोइयां की गई थीं। इन्हीं निशानियों में एक निहायत ही लर्ज़ा खेज अलामत यह भी है कि जजीरा अरब में दोबारा लात, मन्नात और उज़्ज़ा जैसे जाहिली बुतों की परस्तिश शुरू हो जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, वही बुत जिन्हें इस्लाम ने मिटाकर तारीख के अंधेरों में दफन कर दिया था, जिनकी पूजा को शिर्क अकबर करार दिया गया और जिनके बारे में कुरान और हदीस में शदीद वईदें वारिद हुई हैं, वही बुत आज एक बार फिर मंजर आम पर आ रहे हैं। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरनाक सिलसिला है जिसकी कड़ियां बराह रास्त कुर्ब क़यामत से जुड़ी हुई हैं। ये वीडियो सिर्फ एक आम मालूमाती वीडियो नहीं, बल्कि एक चौंका देने वाला इंकिशाफ है, एक हकीकत जो आपकी आंखें खोल देगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुत परस्ती की शुरुआत कब और कैसे हुई, वो लोग कौन थे जिन्होंने पहली बार खुदाए वाहिद को छोड़कर बुतों को माबूद बनाया, और सबसे अहम सवाल, क्या आज की दुनिया बिलखुसूस सऊदी अरब एक बार फिर उसी तारीख को दोहरा रही है? हम आपको वो हैरान कुन हकायक दिखाएंगे जो साबित करते हैं कि लात, मन्नात और उज़्ज़ा जैसे जाहिली बुत किस तरह दोबारा अहमियत इख्तियार कर रहे हैं, और ये सब कुछ कुर्ब क़यामत की निशानदही कर रहा है। नाज़रीन, बुत परस्ती को समझने से पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि बुत परस्ती दरअसल है क्या। बुत परस्ती वो अमल है जिसमें लोग किसी शख्स या शय की ज़ाहिरी हैयत को पत्थर, मट्टी, लकड़ी या धात से तराश कर उसे माबूद का दर्जा दे देते हैं। फिर उससे हाजात तलब की जाती हैं, उसे मसाइब का हल समझा जाता है और उसकी रजा के लिए नजरें, न्याज़ें और सजदे किए जाते हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। बुत परस्ती का आगाज कब और कैसे हुआ? बुत परस्ती की इब्तिदा तारीख़ इंसानी के निहायत कदीम अदवार में हुई। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब कौम नूह में कुछ नेक और साले अफराद का इंतकाल हुआ। उनकी यादगार के तौर पर उनके मुजस्समे बनाए गए ताकि उनकी नेकियों को याद रखा जा सके। इब्तिदा में उन मुजस्समों की पूजा नहीं की जाती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ जब इल्म मिट गया और जहालत ने जगह ली तो उन्हीं मुजस्समों को खुदाई सिफात दे दी गईं। यूं बुत परस्ती का आगाज हुआ। जैसा कि सही बुखारी की हदीस नंबर 4920 में जिक्र है, शैतान ने इंसानों के दिलों में वसवसा डाला कि वो अपने नेक लोगों की तस्वीर और बुत उन जगहों पर रखें जहां वो बैठा करते थे, ताकि उनकी याद कायम रहे। लेकिन जब इल्म रखने वाले लोग मर गए और जहालत फैल गई तो उन मुजस्सिमों को माबूद समझकर उनकी इबादत शुरू कर दी गई। अगर बात की जाए जजीरा अरब में बुत परस्ती के आगाज की, तो उसके बानी का नाम उम्र बिन आमिर बिन लही अल खज़ाई था। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उम्र बिन लही को जहन्नुम में अपनी आंतें घसीटते देखा। वो पहला शख्स था जिसने साइबा की रस्म निकाली। साइबा उस जानवर को कहा जाता था जिसे किसी माबूद के नाम पर आजाद छोड़ दिया जाता था। न उस पर बोझ डाला जाता, न सवारी की जाती। उम्र बिन लही शाम के सफर पर गया, जहां उसने लोगों को बुतों की इबादत करते देखा। चूंकि शाम अंबिया किराम की सरजमीन थी, उसने ये समझा कि शायद यही असल दीन है। वो शाम से हबल नामी बुत लेकर आया और उसे खाने काबा में नस्ब कर दिया। चूंकि वो मजहबी पेशवा समझा जाता था, इसलिए अहले मक्का ने भी उसकी तकलीद करते हुए बुत परस्ती शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता बुतों की तादाद बढ़ती गई, यहाँ तक कि खाने काबा में 360 बुत रख दिए गए। अरब के अक्सर कबाइल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तालीमात के पैरोकार थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तौहीद के बुनियादी उसूल धुंधला गए और बिलाखिर उम्र बिन लही के हाथों शिर्क का दरवाजा खुल गया। बुत परस्ती अरब में इस कदर रच बस गई कि लोग उन बुतों को अल्लाह के मुकर्रब बंदे समझते, उनसे मुरादें मांगते और ये अकीदा रखते कि वो अल्लाह के हुक्म से उनकी मदद कर सकते हैं। हबल इंसानी शक्ल में तराशा गया था और कुरैश उसे सबसे बड़ा माबूद मानते थे। उसका दायां हाथ टूट चुका था, जिसे कुरैश ने सोने का बनाकर लगा दिया। मनात नामी बुत मशलल के मकाम पर रखा गया था। लात ताइफ में नसब था और उज़्ज़ा वादी नखला में कायम था। ये तीनों बुत सबसे ज्यादा मौजिज़ समझे जाते थे
اور پورے جزیرہ عرب میں ان کے مندر موجود تھے۔ ان مندروں کے گرد رہنے والے قبائل وہاں آ کر قربانیاں دیتے، نذریں مانتے اور عبادات انجام دیتے۔ اب ایک اہم اور کم معروف حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جو بت رکھے گئے تھے وہ محض علامتی یا نمائشی تھے۔ اصل عبادت اور قربانی کے مراکز وہ مندر تھے جو ان بتوں کے لیے مخصوص علاقوں میں قائم کیے گئے تھے۔ ان مندروں میں نہ صرف عبادتیں ہوتی بلکہ جانوروں کی قربانی بھی کی جاتی، منتیں مانی جاتی اور باقاعدہ رسومات ادا کی جاتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب جیسی ذہین اور منطقی قوم جو اپنی فصاحت و بلاغت، یادداشت اور فہم میں بے مثال تھی، وہ کیسے ان بے جان مورتیوں کے سامنے جھک گئی۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ان بتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ جی ہاں، عربوں کا عقیدہ تھا کہ لات، منات، عزا 3 دیویاں تھیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس لیے ان کی عبادت جائز ہے۔ یہ تصور اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ قرآن نے اس کے خلاف شدید رد عمل دیا۔ سورہ نجم کی آیت 19-20 میں ارشاد ہے، یعنی تم نے لات، عزا اور تیسری منات کو دیکھا۔ یہ آیت واضح اعلان تھی کہ ان جھوٹے معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام بتوں کو خانہ کعبہ سے باہر نکلوایا اور اپنے دستے مبارک سے توڑ ڈالا۔ ان 3 مشہور بتوں سے منسوب کچھ ایسی مافوق الفطرت ہستیاں بھی تھیں جنہیں ہم عام زبان میں چڑیلے کہہ سکتے ہیں، مگر در حقیقت یہ مونس شیاطین تھیں جنہیں جناتی دنیا کی نرینہ مخلوق میں ایک طاقتور مقام حاصل تھا۔ یہ شیاطین ان بتوں کے اندر داخل ہو جاتی تھیں اور وہاں عبادت کرنے والوں سے ہم کلام ہوتی۔ چونکہ یہ جنات تھیں، وہ لوگوں کو ان کے خفیہ مسائل پر نام لے کر پکارتی اور ان کے ذاتی حالات پر بات کرتی تھیں جن سے صرف وہی شخص واقف ہوتا۔ اس سے متاثر ہو کر لوگ ان بتوں کو باقی خدا کی بیٹیاں سمجھنے لگے، نعوذ باللہ۔ ان شیطانی مظاہر کے پس پردہ مندر کے پجاریوں کا کردار بھی اہم تھا، جو ان بتوں کی عبادت کے مخصوص طریقے لوگوں کو سکھاتے، چڑھاوے وصول کرتے اور یوں ایک باقاعدہ نظام گمراہی قائم رکھتے۔ ان تینوں بتوں لات، منات اور عزا میں سب سے بلند مقام عزا کو حاصل تھا۔ عزا کا بت وادی نخلا کے قریب حراز نامی بستی میں واقع تھا، جو مشہور بازار سوق عکاظ کے قریب تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں عزا کے لیے ایک شاندار مندر تعمیر کیا گیا تھا اور دوب یا اسمینی نامی ایک پجاری اس کی خدمت پر مامور تھا۔ مندر کے قریب جھاؤ، عربی میں اصل کے 3 درخت تھے جو بے آب و گیا صحرا میں اگنے والا خودرو پودا ہوتا ہے۔ عزا کی اصل شیطانی طاقت انہی درختوں سے وابستہ تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ چھپی رہتی تھیں۔ جب لوگ مندر میں منتیں اور چڑھاوے لے کر آتے تو وہ درختوں سے نکل کر بتوں میں حلول کر جاتی اور مجاوروں کی معرفت لوگوں سے ہم کلام ہوتی، ان کے مسائل حل کرتی اور انہیں مزید گمراہی میں دھکیل دیتی۔ فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال کر توڑا گیا، پھر باری آئی بیرون مکہ مندروں اور ان کے بڑے بتوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 رمضان المبارک کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا کر عزا کے خاتمے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر مندر کے قریب موجود 3 جھاؤ کے درختوں کو کاٹنے کا حکم بھی ملا۔ پہلے 2 درخت کاٹے گئے مگر کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیسرے درخت کی طرف بڑھے تو اچانک ایک ہیبت ناک کری صورت بوڑھی عورت نمودار ہوئی جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ شیطانی مخلوق دراصل عزا تھی۔ اس کا پجاری چیخ کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے ورنہ آج تیرا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار نکالی، اللہ کا نام لیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ زمین پر گرتے ہی اس کا جسم آگ کی لپیٹ میں آ کر راکھ بن گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کا بت بھی توڑ دیا، مندر کو مسمار کیا اور پجاری کو بھی قتل کر دیا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی عزا تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا، اب اسے دوبارہ پوجا نہیں جائے گا۔ یوں عرب کی اس عظیم اور شیطانی طاقت کا خاتمہ ہوا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لات نامی بت طائف میں واقع تھا اور یہی بات درست مانی گئی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ نخلا یا کاس کے مقام پر بھی بتایا گیا ہے۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ لات کا لفظ لت یا لت سے نکلا ہے، یعنی دودھ کو حریرہ بنانے والا۔ دراصل ایک شخص طائف کے نواح میں رہتا تھا، اس کا نام عامر بن ضرب بتایا گیا ہے۔ وہ مسافروں کو دودھ کا حریرہ اور ستو پلایا کرتا تھا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ لوگ اسے لات کہنے لگے۔ جب وہ فوت ہوا تو عمر بن لہی نے لوگوں سے کہا کہ وہ دراصل پتھر میں جذب ہو گیا ہے، چنانچہ اس پر ایک عمارت بنا دی گئی اور لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ فتح الباری جلد نمبر 8۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عزا کے بارے میں لکھا کہ یہ ایک سفید پتھر تھا جو وادی نخلا میں واقع تھا۔
ظالم بن اسد نے سب سے پہلے اس کی عبادت کا آغاز کیا اور اس پر ایک گھر تعمیر کیا گیا۔ بعض اوقات اس گھر سے آوازیں آیا کرتی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزا دراصل ایک شیطانی عورت تھی جو نخلا کے ببول کے 3 درختوں کے پاس آتی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ کا ایک اور مشہور بت حبل تھا جس کی بڑی اہمیت تھی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی تو قریش کے سردار ابو سفیان نے نعرہ لگایا آل حبل، یعنی حبل بلند ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ یہ ان کی شرک کی انتہا تھی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے معبودوں کی دہائی دیتے تھے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17۔ تیسرا مشہور بت منات تھا جو قبیلہ حذیل اور خزاع کے لوگ پوجتے تھے۔ اس کا مقام مشلل تھا، وہ قدید کے قریب واقع ہے اور آج کل یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں ہے۔ اس کی عبادت کے لیے لوگ بکثرت خون بہایا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام منات رکھا گیا۔ فتح الباری کے مطابق عمرو باللہ نے اسے ساحل سمندر کے قریب نصب کیا تھا اور قبیلہ ازد و غسان اس کے لیے حج کیا کرتے تھے۔ عرفات سے واپسی کے بعد وہ اس کے لیے احرام باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ نجم کی آیت 19-20 کیا تم نے لات، عزا اور تیسری منات کو دیکھا ہے؟ یعنی ان بتوں سے کیا حاصل ہوا؟ نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو تم نے انہیں معبود کیوں بنا رکھا ہے؟ اسلام کے ظہور کے بعد ان بتوں کا خاتمہ کیا گیا۔ جب قبیلہ ثقیف کے افراد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا سب سے بڑا بت لات کچھ وقت کے لیے باقی رہنے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا اور حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا جنہوں نے لات کو پاش کر دیا۔ انہوں نے مزید عرض کیا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بت نہیں توڑیں گے اور ہمیں نماز پڑھنے کو بھی نہیں کہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتوں کو تم نہ توڑو، یہ مان لیا، لیکن نماز تو دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر دین میں کوئی خیر نہیں۔ سیرت ابن حشام۔ جہاں تک منات کے خاتمے کا تعلق ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اس کی تباہی کے لیے بھیجا۔ ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اہل عرب کے دیگر کئی بت بھی تھے، ان میں ایک ذوالخلصہ بھی تھا جسے کعبہ یمانیہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ دوس اور خثعم کا معبود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس کی تباہی کا حکم دیا اور انہوں نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ناظرین، لات، عزا اور منات وہ بت ہیں جن کی پرستش میں عرب کے لوگ ڈوبے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے 2 بڑے بت تھے۔ عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عزا معاذ اللہ خدا کی بیٹی ہے اور عزا سیاہ سفید اور دن رات کی مالک ہے، حتیٰ کہ موسم کا کنٹرول بھی عزا ہی کے پاس ہے۔ اور مشرکین مکہ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور مشرکین مکہ کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ کچھ روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں شرک اور بت پرستی پھیل چکی تھی۔ ان دنوں عرب میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ یاد رکھیے گا، عرب کے لوگ کافر نہیں تھے، وہ مشرک یعنی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب لوگ مکہ معظمہ میں زیارت کے لیے آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا، اور لات بہت رحم دل اور مہمان نواز انسان تھا اور مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ ناظرین، اسی طرح اس زمانے میں عزا نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ کی بیٹی ہے۔ یہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مقام سے ملی تھی اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا وہ کون ہے، اور وہ لڑکی جب عزا جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا وہ کسی نہ کسی طرح بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد جب وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، اور عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور لات کو فرشتہ اور معاذ اللہ عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی، اور مشرکین مکہ نے کعبے کے طواف کے ساتھ ساتھ لات اور عزا کی پرستش بھی شروع کر دی۔ قرآن کریم کی سورہ نجم آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے؟ اور تیسرے منات کو؟ کیا یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، سورہ نجم کی ان آیات میں لات اور عزا اور منات کا ذکر ہوا ہے، اور یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین مکہ پوجتے تھے۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ذات قادر اور برحق معبود ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اللہ کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ جبکہ دوستو، اس وقت مشرکین مکہ ان بتوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت فرشتے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر سورہ نجم میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی ہے، حالانکہ بیٹیاں تو تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی تم انہیں اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ ناظرین، یہ وہ تفصیل ہیں جن کے ذریعے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں لات، عزا اور منات جیسے جاہلانہ معبودوں کا نام لے کر کیوں اپنے غصے کا اظہار فرمایا۔ یہ محض چند نام نہیں تھے، بلکہ وہ گمراہی کی علامتیں تھیں جنہوں نے عرب معاشرے کو شرک، ظلم، طبقاتی تفریق اور روحانی اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ مگر ناظرین، آج دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہی بت جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ سے نکال کر چور چور کر دیا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے توحید کا پرچم بلند ہو جائے، آج دوبارہ اسی عرب زمین پر زندہ کیے جا رہے ہیں۔ ان بتوں کی شکلیں دوبارہ تراشی جا رہی ہیں اور ان کے ناموں کو دوبارہ زبانوں پر لایا جا رہا ہے، اور ان کی پرستش، جی ہاں پرستش، ایک بار پھر خفیہ اور اعلانیہ دونوں انداز میں شروع ہو چکی ہیں۔ کیا یہ اس امت کے لیے لمحہ فکریہ نہیں جسے خیر امت کہا گیا تھا؟ کیا یہ اس سرزمین کی توہین نہیں جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیا تھا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے کچھ علاقوں میں ان بتوں کو نہ صرف عجائب گھروں اور تفریحی مقامات پر رکھا جا رہا ہے، بلکہ انہیں ثقافتی ورثہ کہہ کر فخر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ گھروں میں انہیں آرائشی سامان کے طور پر رکھا جا رہا ہے، اور بدترین المیہ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر، جی ہاں، انہی سرزمین عرب کے کچھ افراد خود حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان بتوں کو ہماری قومی شناخت، ثقافت اور تاریخ کا حصہ تسلیم کیا جائے۔ کیا یہ وہی قوم ہے جو کبھی توحید پر جان قربان کرتی تھی؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے پشت پر اسلام کے علمبردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے تھے؟ کیا یہ وہی عرب ہیں جن کے دلوں میں خالد بن ولید، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے ناموں کا احترام تھا؟ ناظرین، یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہم پہلے ہی قیامت کی بہت سی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ جھوٹے نبیوں کا ظہور، عورتوں کی بے پردگی کی طرف بڑھنا، نااہل لوگوں کا سربراہ بن جانا، سود کا عام ہو جانا، زنا کا فخر سے کیا جانا، اور اب سب سے خطرناک اور خوفناک نشانی عرب میں دوبارہ بت پرستی کا زندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے یوں بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے قبیلے لات اور عزا کی دوبارہ عبادت نہ کرنے لگیں۔ اور صحیح بخاری میں یہاں تک فرما دیا گیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قریش کی کچھ عورتیں ذوالخلصہ کے گرد طواف نہ کریں۔ ناظرین، ذوالخلصہ کوئی علامتی بات نہیں، یہ وہی یمانی بت تھا جسے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے اسلام کے حکم پر اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا تھا۔ آج اسے ایک عجائب گھر میں رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے، مجسمے بنائے جا رہے ہیں اور ان کے گرد سیاحوں کے ہجوم لگائے جا رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ ان کے گرد طواف کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ترقی، فن تہذیب اور سیاحت کے خوبصورت مگر فریب در لبادے میں لپیٹ کر پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ عوام کو احساس ہی نہ ہو کہ اصل میں ان کے دلوں سے توحید کو مٹایا جا رہا ہے اور شرک کو نئی پیکنگ میں دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صدیاں قبل خبردار فرمایا تھا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، جیسے ابتدا میں اجنبی تھا۔ تو ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی وہ لوگ جو اس اجنبی ماحول میں دین پر قائم رہیں گے انہیں بشارت دی گئی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ اجنبیت ہے کیا؟ یہ اجنبیت وہ لمحہ ہے جب معاشرہ اسلام کو صرف ایک رسم، ایک تہوار یا ایک روایتی مظہر سمجھنے لگے گا،
جب لوگ دین کے روحانی پیغام یعنی توحید، تقوی، خوف خدا، انصاف، اخلاق اور برائی سے نفرت کو ترک کر دیں گے، جب نماز صرف ایک رسم بن جائے گی، روزہ محض فخر کا ذریعہ ہوگا اور قرآن سے برکت کے لیے پڑھا جائے گا نہ کہ ہدایت کے لیے۔ اس اجنبیت کا مطلب ہے کہ اسلام افراد کے دلوں سے اور معاشروں سے نکل جائے گا۔ ریاستیں، حکومتیں، نظام معیشت، تعلیم، میڈیا، سب کچھ دین سے جدا ہو جائے گا۔ دین کو صرف ذاتی معاملہ بنا دیا جائے گا اور اس کا معاشرتی کردار مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہی وہ روحانی خلا ہے جو دجال کے فتنے کے لیے زمین کو تیار کرتا ہے، کیونکہ جب دل توحید سے خالی ہو جاتے ہیں، جب عقل مغربی نظریات کے نشے میں مدہوش ہو جاتی ہیں، جب قوم شرک کو ثقافت اور دین کو شدت پسندی سمجھنے لگتی ہیں، تو جان لیجئے دجال کا ظہور کوئی حیران کن واقع نہیں رہتا، بلکہ ایک متوقع بلکہ خوش آئند شے بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں سے حق کا چراغ گل ہو چکا ہوتا ہے۔ دوستو، آج وہی دور ہے، وہی اجنبیت ہے، وہی اندھیرے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کو اپنی مکمل زندگی کا ضابطہ سمجھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اللہ کے احکام کو صرف عبادت گاہوں تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے کاروبار، اپنے رشتوں، اپنے فیصلوں، اپنی سیاست اور اپنے علم میں بھی نافذ کرتے ہیں؟ افسوس، دین ہمارے معاشروں سے کٹ چکا ہے۔ ہم مغرب کی ترقی سے مروب ہو کر اپنی اصل روحانی وراثت کو بھلا چکے ہیں، اور یہ ویڈیو، یہ پیغام کوئی سازشی نظریہ نہیں، کوئی جذباتی پروپیگنڈا نہیں، بلکہ یہ وہ تلخ حقیقت ہے، وہ چیخ ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم آج بھی خاموش رہے، غافل رہے، آنکھیں بند کیے رہے، تو یاد رکھیں آنے والی نسلیں وہی لات، منات اور عزا کو اپنی تاریخ، اپنی پہچان اور اپنی ثقافت سمجھ کر اپنائیں گی، اور اس وقت ہمارا یہ سکوت، ہماری خاموشی، ہماری بے عملی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جرم کے طور پر پیش کی جائے گی۔ ہر ظلم کے مقابل ایک حق کا پرچم لہرایا جاتا ہے اور ہر اندھیرے کے لیے روشنی کا چراغ رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود کو دوبارہ اس اصل راستے کی طرف پلٹائیں، وہی راستہ جو توحید سے شروع ہو کر جنت کی خوشخبری پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا، اپنے دماغوں سے غیروں کی غلامی نکالنی ہوگی اور اپنی نسلوں کو بت پرستی سے نکال کر توحید کے چراغ تلے لا کھڑا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، اور ہمیں ایک بار پھر بت شکن امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔